Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and all our listeners. Hope you all will be fine and safe. Today's video is about long question number 4 of chapter number 1. This is the last video of the written work of chapter number 1. In today's video, first we will explain long question number 4 and then we'll proceed toward its written work. So let's start. I would like to start today's video with a saying of the Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, which he delivered to the students of Islamic College Peshawar in 1948. You must devote yourself wholeheartedly to your studies, for that is your first obligation to yourself, your parents and to the state. कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में इस्लामिक कॉलेज के तलबा से खिताब करते हुए कहा था कि आप लोग पूरी दिलजमी के साथ अपने आप को अपने तालीम की तरफ वक़फ़ करें। ये आपकी ज़िम्मेदारी है अपने आप के लिए, अपने वालिदैन के लिए और अपने रियासत के लिए, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो ये जो ज़िम्मेदारी है ये तब भी तलबा की ज़िम्मेदारी थी और उसी तरह आज भी ये तलबा की ज़िम्मेदारी है। तो आप लोग भी अपने आप को अपने स्टडीज़ की तरफ डिवोट करें। ये वक्त है आपकी पढ़ने का और ये जो उम्र है इसमें आप पढ़ सकते हैं। इसी में आप अपने आप को और अपने कौम को और सबसे बढ़कर अपनी फैमिली को बना सकते हैं। तो आप पर ये ज़िम्मेदारी है कि आप लोग पूरी लगन के साथ, शौक़ के साथ अपने आप को अपने जो तालीम है उसकी तरफ डिवोट करें और सबसे पहले आप अपने आप को एक साउंड एकेडमिक बैकग्राउंड पर खड़ा करें। जब आपके पास एक साउंड एकेडमिक बैकग्राउंड होगी तो आप ज़िंदगी में फिर कुछ भी बाद में कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कभी भी ज़िंदगी में कर सकते हैं, लेकिन ये जो तालीमी कैरियर है इसके बनाने का बस एक ही वक्त होता है और ये उम्र है उसके बनाने का। तो आप लोग भी लगन के साथ, शौक़ के साथ, मेहनत के साथ अपने आप को अपनी तालीम पर लगाएं और अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी जो स्टडीज़ है उनको बेहतर से बेहतर बनाएं। उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का जो बात है पसंद आया होगा, इस पर अमल करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपनी जो एक्सप्लेनेशन है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 1 के उसकी तरफ। और जब वो एक्सप्लेनेशन हो जाए, आप लोग समझ जाए कि इस क्वेश्चन में क्या है, किस चीज़ के मुतालिक है, हमने क्या पढ़ा है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स कौन से हैं, और उसके बाद फिर आएंगे दोबारा से इसकी रिटन वर्क की तरफ जिसमें हम माइंड मैप वगैरह ड्रा करेंगे, प्रेजेंटेशन का तरीका आप लोग को सिखाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओपन यूर नोट्स एट पेज नंबर 15। अपने नोट्स को पेज नंबर 15 पर आप लोग ओपन कर लोगे, वहाँ से ये सवाल आप लोग देख लोगे। क्वेश्चन है, हाउ डिड अल्लामा इकबाल एंड कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक्सप्रेस पाकिस्तान्स आइडियालॉजी। हमारा आज का सवाल ये है कि किस तरह अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो नज़रिया पाकिस्तान था उसकी अपने स्टेटमेंट्स के ज़रिए से, अपने बयानात के ज़रिए से वजाहत की थी। इस पर हम आज बात करेंगे और इस वीडियो के अख्तिताम पर हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो हम पढ़ रहे हैं उसको समझ चुके होंगे। आप लोगों को डिफ़िकल्ट वर्ड्स वगैरह जो मीनिंग है वो भी आएंगे और जो इसमें तफसील है उससे भी आप लोग अच्छी तरह महसूस हुए होंगे और आप लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई होगी। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे पोएट ऑफ द ईस्ट। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ कहा जाता है। पोएट ऑफ द ईस्ट का मतलब ये है कि वो पूरी जो ईस्टर्न वर्ल्ड है, जो मशरक़ी दुनिया है, उसका सबसे बड़ा शायर है। उसके मुकाबले का, उसके पल्ले का कोई दूसरा शायर ईस्ट में अभी तक पैदा नहीं हुआ है। एंड फादर ऑफ द नेशन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना प्लेड अ वाइटल रोल इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के साथ साथ दूसरा जो बड़ा नाम है जिसने पाकिस्तान के क़याम में अपना किरदार अदा किया था वो बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। आप लोग इसके साथ साथ ये बात भी समझ लीजिए कि जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हुए, मतलब दोनों जुदा हुए और इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर बने, 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है और 15 अगस्त 1947 इंडिया का है। पाकिस्तान का फादर ऑफ द नेशन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। इंडिया का फादर ऑफ द नेशन या जिसको वो बापू भी कहते हैं वो मोहनदास करमचंद गांधी है। और जब
71 میں بنگلہ دیش بن گیا تھا پاکستان سے، ایسٹرن پاکستان جدا ہو کر بنگلہ دیش بن گیا، تو ان کا جو فادر آف دا نیشن ہے وہ ہے شیخ مجیب الرحمان، جو عوامی لیگ کے سربراہ تھے۔ عوامی لیگ پولیٹیکل پارٹی کا نیم ہے، تو اس کے سربراہ ہے، وہ جو تھے وہ بنگلہ دیش کے فادر آف دا نیشن ہے۔ Both the great leaders elaborated Pakistan's ideology in their speeches in a better manner. اور دونوں جو بڑے رہنما ہے، عظیم رہنما ہے، انہوں نے نظر پاکستان کی وضاحت کی ہے یا تفصیل سے نظر پاکستان کو بیان کیا ہے اپنے بیانات کے ذریعے سے، اپنے تقاریر کے ذریعے سے، ایک بہتر طریقے سے، بہتر انداز میں۔ میں دوبارہ بتاتا چلوں، آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے؟ آئیڈیالوجی آف پاکستان یہ سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کا وہ مشترکہ سوچ ہے جس میں انہوں نے ایک الگ وطن کا مجموعی طور پر مطالبہ یا ڈیمانڈ کیا تھا۔ تو اس آئیڈیالوجی کا ایکسپلین کرنا، وضاحت کرنا، جسٹیفائی کرنا، اس کو کانگریس لیڈر کے سامنے یا برٹش گورنمنٹ کے سامنے جسٹیفائی کرنا کہ ہم جو سپریٹ نیشن کا ڈیمانڈ، سپریٹ نیشن ہم ہیں اور سپریٹ اسٹیٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اس کی بنیاد کیا ہے، کہاں تک ہم جسٹیفائڈ ہے، کہاں تک ہماری بات صحیح ہے، اس بات کو واضح کرنا، یہ اگرچہ بہت سارے مسلم لیڈر نے کیا تھا، لیکن سب سے جو اہم کردار ادا کیا تھا وہ علامہ محمد اقبال نے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ادا کیا تھا۔ اچھا، ایکسپلینیشن میں سب سے پہلے جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ علامہ محمد اقبال کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم تفصیل پڑھیں گے علامہ اقبال کی اسپیچز یا اسٹیٹمنٹ کی کہ انہوں نے کس طرح سے آئیڈیالوجی آف پاکستان کی وضاحت کی تھی۔ علامہ محمد اقبال گیو دا کنسیپٹ آف سپریٹ مسلم اسٹیٹ ٹو مسلم آف ساؤتھ ایشیا۔ پہلی بار جس شخصیت نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو جداگانہ وطن کا جو تصور دیا تھا، جو سوچ انہوں نے بٹھائی تھی دلوں میں، وہ علامہ محمد اقبال ہے۔ انہوں نے 1930 کے الہ آباد ایڈریس میں پہلی بار جدا وطن کا مطالبہ کیا تھا۔ اس سے پہلے جدا وطن کا مطالبہ کسی مسلمان نے نہیں کیا تھا، بلکہ صرف اپنی رائٹس کی، اپنی انٹرسٹ کی، اپنی کلچر کی یا کنسٹیٹیوشنل جو رائٹس تھے ان کی سیکیورمنٹ کیا۔ مطلب جتنی کہ کنسٹیٹیوشن میں سینٹرل یا لیجسلیٹو اسمبلیز میں ریزرویشن آف سیٹ کی بات تھی، یا اس کے ساتھ ساتھ جو ایگزیکٹو میں بات تھی، یا اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے لیے یونیورسٹیز میں جو جاب تھی یا گورنمنٹ جو جاب تھی یا یونیورسٹیز کے اسٹیبلشمنٹ کی بات تھی، یا جو مسلمانوں کی لینگویج کی سیکیورمنٹ کی یا مطلب اس کی تحفظ کی بات تھی کہ یہ پروٹیکٹ ہو جائے، یہاں تک بات تھی۔ سپریٹ اسٹیٹ کا مطالبہ کسی نے نہیں کیا تھا، یہ پہلی بار 1930 میں علامہ محمد اقبال نے کیا تھا یہ مطالبہ۔ اسی وجہ سے اس کو ڈریمر آف پاکستان کا یا مصور پاکستان کا بھی نام دیا جاتا ہے۔ In beginning, like Sir Syed Ahmad Khan and علامہ اقبال also favored ہندو مسلم یونٹی۔ شروع میں سر سید احمد خان کی طرح علامہ اقبال بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، ان یونائٹڈ انڈین نیشنلٹی اور متحدہ ہندوستانی قومیت کی۔ But the later events changed his mind and thus he gave the concept of a separate homeland to the Muslim of subcontinent۔ اور بعد کے واقعات نے سر سید کی طرح علامہ محمد اقبال کے سوچ کو بھی بدل دیا اور انہوں نے مسلمانان برصغیر کو ایک الگ وطن کا جو تصور تھا وہ دیا کہ اب آپ کی بہتری اس میں ہے، آپ اپنے حقوق اور مفادات کا تحفظ تبھی بہتر انداز میں کر سکتے ہیں جب آپ کا اپنا الگ وطن ہو، ورنہ جو یونائٹڈ انڈیا ہے یا متحدہ ہندوستان ہے اس میں مسلمانوں کے لیے اپنے حقوق کی، اپنی رائٹس کی، اپنی کلچر کی، اپنی لینگویج کی، ہسٹری کی، ریلیجن کی یا عبادات کی جگہوں کا تحفظ ناممکن ہے، کیونکہ واقعات سے ثابت ہوا ہے کہ کانگریس اور ہندو کبھی اس بات پر راضی نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو محفوظ دیکھ سکے۔ اب بات کرتے ہیں الہ آباد ایڈریس 1930 کے بارے میں۔ الہ آباد ایڈریس 1930 یہ مسلم لیگ کا 21واں سالانہ اجلاس تھا جو انڈیا کے شہر الہ آباد میں ہو رہا تھا، اور صدارت کے جو فرائض تھے وہ علامہ محمد اقبال نے ادا کیے تھے۔ انہوں نے صدارتی خطبہ دیا تھا۔ In his address of 1930 at Allahabad, he said، اپنے الہ آباد کے 1930 کے خطبے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا، India is the place of such human groups
who belong to different races, speak different languages and follow different religions. انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں مختلف انسانی گروپ رہتے ہیں، اور وہ جو مختلف گروپ ہے ان کی الگ الگ نسلیں ہیں، مختلف زبانیں بولتی ہے اور مختلف مذاہب کی پیروکاری کرتی ہے. یعنی انڈیا ایک جگہ ہے ایسی کہ جہاں مختلف انسانی گروپ تو آباد ہے، لیکن وہ گروپ ایک دوسرے سے مختلف ہے، نسل کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، زبانوں کے لحاظ سے، بلکہ اور بھی ڈفرینسز ہے، جس طرح کی کلچر کی ہے، سوشل ویلیوز کی ہے، مورل کوڈز کی ہے. یہ ڈفرینسز ہے، یعنی یہ لوگ اگرچہ یہاں تو آباد ہے لیکن یہ الگ الگ ہے ہر لحاظ سے. پرنسپلز آف ویسٹرن ٹائپ آف ڈیموکریسی کین ناٹ بی انٹروڈیوسڈ ان انڈیا. اور مغربی طرز کی جمہوریت کے اصول جو ہے وہ یہاں پر نافذ نہیں ہو سکتے. آپ کسی ایک گروپ کو یہاں پر حکومت نہیں دے سکتے. یہ مختلف گروپ ہے، ان کو الگ الگ حصہ دے دو. جو ڈیموکریسی آپ انٹروڈیوس کر رہے ہیں یہاں وہ پاسبل نہیں ہے، نافذ العمل نہیں ہے، نہ امپلیکیبل نہیں ہے، یہ ناممکن ہے. آپ جمہوریت کو نافذ کریں لیکن ہر ایک کو مناسب حصہ دے دو. So the demand of a separate Muslim state in India were completely legitimate. بس مسلمانوں کا یہ مطالبہ کہ وہ الگ وطن چاہتے ہیں یہ مکمل طور پر جائز ہے، لیجیٹیمیٹ ہے، جسٹیفائڈ ہے، مبنی بر انصاف ہے. مسلمان جو کہہ رہے ہیں الگ وطن کا مطالبہ یہ صحیح ہے، درست ہے. اب علامہ اقبال کا مسلم اسٹیٹ کے بارے میں جو ویو تھا وہ کیسا تھا؟ علامہ اقبال about Muslim state. In Allahabad address, علامہ اقبال said both about the concept of Muslim state. انہوں نے مسلم ریاست کے بارے میں کہا تھا I would like to see Punjab, Sindh, Balochistan and NWEP amalgamated into a single state. NWEP یہ خیبر پختونخوا کا یا KPK کا پرانا نام ہے. جن بچوں کو نہیں معلوم وہ سن لے، یہ نام 2010 تک تھا. 1901 میں یہ نام لارڈ کرزن نے اس کے لیے رکھا تھا. انہوں نے 5 جو اضلاع تھے پنجاب سے الگ کیے اور ایک چھوٹا سا نیا صوبہ بنایا چیف کمشنر کا. تو پہلے نام نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس تھا، اور ابھی 2010 میں پاکستانی گورنمنٹ نے نام چینج کیا اور خیبر پختونخوا رکھا ہے. تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میں چاہوں گا کہ یہ جو پروونسز ہے ان کو آپ امالگمیٹ کریں، یکجا کریں، ملائیں ایک ریاست میں. It appears to be the destiny of the Muslim of North West areas. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ جو شمال مغربی ہندوستان ہے وہاں کے مسلمانوں کا یہ آخری تقدیر ہے کہ یہ جدا ہو جائیں گے اور ایک آزاد وطن بنا لیں گے. اور بالکل بات صحیح بھی ثابت ہوئی، ویسا ہی ہوا. 1947 میں وہ جدا ہوئی اور وہاں پر ایک آزاد ریاست بن گیا تھا. اچھا، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب قائد اعظم محمد علی جناح نے کس طرح جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے یا نظریہ پاکستان ہے اس کی وضاحت کی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح explained two nation theory and ideology of Pakistan in a very comprehensive manner. علامہ محمد اقبال کی طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان کو بہت جامع طریقے سے اس کی ایکسپلینیشن کی تھی. and gave it practical shape and guided Muslims in their political struggle. اور جو خواب تھا اس کو عملی شکل دی اور اپنی سیاسی جو کوشش تھی مسلمانوں کی اس میں مسلمانوں کی رہنمائی بھی کی. He was the great supporter of two nation theory and believed in the separate Muslims nationality. وہ دو قومی نظریے کے بہت بڑے حامی تھے اور مسلمانوں کی جداگانہ قومیت پر یقین رکھتے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت زیادہ مواقع پر بہترین انداز میں اور اچھی طریقے سے نہ صرف کانگریس لیڈرشپ کے سامنے بلکہ برٹش گورنمنٹ کے سامنے ٹو نیشن تھیوری اور آئیڈیالوجی آف پاکستان کو بہتر انداز میں واضح کیا ہے، پریزنٹ کیا ہے، اور جو سب کانٹیننٹ کے مسلمان تھی ان کی جو ویشز تھی اسی کے مطابق ان کی ایکسپلینیشن کی ہے. قائد اباؤٹ مسلم نیشنلٹی یا مسلم نیشن، قائد اعظم محمد علی جناح کا مسلم جو قومیت ہے اس پر کیا رائے تھی، کس طرح انہوں نے ایکسپلین کیا تھا. ہی ایکسپلینڈ ٹو نیشن تھیوری ایز، انہوں نے دو قومی نظری کے ان الفاظ میں وضاحت کی تھی. یہ الفاظ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے جس میں انہوں نے دو قومی نظری کی وضاحت کی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے 2 قومی نظریے کے ان الفاظ میں وضاحت کی تھی. یہ الفاظ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے جس میں انہوں نے 2 قومی نظری کی وضاحت کی ہے.
یو مے ڈیفائن دا ورڈ ان اینی وے. آپ جو قوم کی یا قومیت کی جو لفظ ہے اس کو کسی بھی طرح سے اس کی آپ تعریف کر لیں اکارڈنگ ٹو دیٹ، تو پھر اسی تعریف کے مطابق. مسلم اور آ سیپریٹ نیشن، مسلمان جداگانہ قوم ہے. بائی ایوری ڈیفینیشن آف اے ورڈ نیشن، لفظ قوم کی کسی بھی تعریف کے لحاظ سے مسلمان الگ قوم ہے. دے ہیو دا رائٹ آف دیئر اون اسٹیٹ، اور اگر وہ قوم ہے تو پھر ان کا الگ ریاست یا اپنی ریاست کا جو حق ہے وہ بھی ان کو حاصل ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ آپ لفظ قوم کی کوئی بھی تعریف اٹھائے اس تعریف پر مسلمان پورا اتریں گے، کیونکہ مسلمان کافی زیادہ تعداد میں جنوبی ایشیا میں آباد ہے، اپنی زبان رکھتے ہیں، تاریخ رکھتے ہیں، مذہب رکھتے ہیں، کلچر رکھتے ہیں، سویلائزیشن رکھتے ہیں، مورل ویلیوز رکھتے ہیں، اپنے الگ ہیروز رکھتے ہیں. تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ کوئی بھی ڈیفینیشن آپ کر لیں مسلمان اس پر پورا اتریں گے. تو اگر مسلمان لفظ نیشن کے تعریف پر پورا اترتے ہیں تو پھر ان کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ اگر وہ قوم ہے تو ان کا الگ وطن بھی ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد پیج نمبر 16 کی طرف آ جائے. پیج نمبر 16 پر ہم جو 1940 کا مسلم لیگ کا اجلاس ہوا تھا لاہور میں مارچ 1940 میں، اس میں جو قائد اعظم محمد علی جناح نے خطبہ دیا تھا، خطاب کیا تھا، اس میں بھی یہاں پر آئیڈیالوجی پاکستان کی دوبارہ سے وضاحت کی ہے. While addressing to annual meeting of Muslim League on 23rd March 1940, قائد اعظم محمد علی جناح said. محمد علی جناح نے 1940 کے 23 مارچ میں جو لاہور میں اجلاس ہوا تھا مسلم لیگ کا، اس کے صدارتی خطبے کے دوران انہوں نے کہا تھا، ہندوازم اینڈ اسلام آر ناٹ اونلی ٹو ڈفرینٹ ریلیجنس. ہندوازم اور اسلام نہ صرف دو الگ مذاہب ہے، بٹ آلسو ٹو ڈفرینٹ سوشل سسٹمس، بلکہ دو الگ معاشرتی نظام بھی ہے. دیٹ از وائی دا آئیڈیا شوڈ بی انڈرسٹوڈ ایز اے ڈریم. تو اس طرح یہ جو خیال ہے یہ صرف ایک خواب ہوگا. دیٹ مسلم اینڈ ہندوز کوڈ ایور بی اڈاپٹیڈ ایز دا اسٹیٹس آف اے یونائٹیڈ نیشن، کہ ہندو اور مسلمان کبھی ایک قوم بن سکیں گے. یہ متحدہ قومیت کا بننا یہ محض ایک خواب ہوگا. یہ جو تصور پیش کیا جا رہا ہے کہ مسلمان اور ہندو ایک قوم بن سکتے ہیں یا ایک قوم ہے، تو یہ محض ایک خواب ہے. اسلام اور ہندوازم نہ صرف دو الگ مذاہب ہے بلکہ دو الگ معاشرتی نظام بھی ہے. یہ ہر طرح سے ایک دوسرے سے الگ ہے، ان کا مل جانا ممکن نہیں ہے. یہ کسی بھی صورت میں ایک قوم نہیں بن سکتے. یہ 1000 سال تک آپس میں رہے لیکن نہ مل سکے. تو اگر ابھی تک یہ نہیں مل سکے ہیں تو آئندہ بھی کبھی نہیں مل سکیں گے. اس لیے مسلمان الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے، اور دونوں الگ قوم کی بنیاد پر الگ وطن کی بھی حقدار ہے. مسلمانوں کو بھی جنوبی ایشیا میں الگ وطن دینا یہ ضروری ہے اور یہ ان کا حق ہے اور یہ حق ان کا جائز ہے. اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف مسلم لیگ کے اجلاسوں میں انہوں نے یہ بات کی تھی بلکہ کانگریس لیڈرز کے ساتھ میٹنگ کے دوران، ان کے ساتھ نیگوشیشن کے دوران اور ان کے ساتھ لیٹرز کے تھرو انٹریکشن کے دوران بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی اسی سٹینڈ کو دہرایا تھا کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان اور ٹو نیشن تھیوری یہ صحیح ہے، درست ہے. تو لیٹر ٹو گاندھی جناح کو ایک خط کے ذریعے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا. گاندھی یہ کانگریس کی لیڈر تھے، پورا نام ہے موہن داس کرم چند گاندھی. لائر تھے بائی پروفیشن. قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی طرح وہ بھی لندن سے بیرسٹری کی تعلیم حاصل کی تھی. کچھ عرصہ انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں پریکٹس کیا تھا، وکالت کی تھی. اس کے بعد ہندوستان آ گئی، کانگریس میں شامل ہو گئی اور 1920s کا جو ڈیکیڈ ہے اس میں بہت آگے بڑھ گئی اور کانگریس کی ٹاپ لیڈرشپ میں شامل ہو گئی. جو تحریک خلافت تھی، خلافت مومنٹ، اس میں اور جو نن کوپریشن مومنٹ ہے دونوں میں نمایاں حصہ لیا تھا اور وہی سے اس کو شہرت بھی ملی تھی. ہز لیٹر ٹو گاندھی قائد روٹ. قائد اعظم محمد علی جناح نے گاندھی کو ایک خط کے ذریعے کہا تھا، وی آر اے نیشن ود آور ڈسٹنکٹیو کلچر اینڈ سویلائزیشن. ہم ایک قوم ہے کہ جو ہمارا اپنا نمایاں امتیازی ثقافت اور تہذیب ہے. آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر ہے، ہمارا ادب ہے اور ماہر فن تعمیر ہے، ہمارا فن تعمیر بھی الگ ہے. لینگویج اینڈ لٹریچر ہے، ہماری زبان اور ہمارا ادب بھی الگ ہے.
لیگل لاز اینڈ مورل کوڈز، ہمارے جو قوانین ہیں اور اخلاقی ضابطے ہیں وہ بھی الگ ہے. وی ہیو آور اون آؤٹ لک آف لائف، اور ان سب کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، ہمارا زندگی پر اپنا ایک نقطۂ نظر ہے. بائی آل کیننز آف انٹرنیشنل لا مسلمز آر اے ڈفرینٹ نیشن، اور بین الاقوامی قوانین کے تمام اصولوں کے مطابق مسلمان ایک الگ قوم ہے. انہوں نے گاندھی کو خط کے ذریعے کہا تھا کہ ہم ایک الگ قوم ہے، نمایاں مخصوص، جو ہمارا اپنا ثقافت ہے، تہذیب ہے، یعنی زندگی کا ایسا کوئی شعبہ نہیں ہے جس میں ہم ہندو سے الگ نہ ہو. مذہب اور زبان تو چھوڑو، ہمارا تو آپ سے ثقافت، تہذیب، یہاں تک کہ فن تعمیر بھی مختلف ہے. ہمارا آپ سے جو قوانین ہے، جو اخلاقی ضابطے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زندگی پر ہمارا نقطۂ نظر ہے، وہ سب آپ سے مختلف ہے. اور بین الاقوامی قانون کے ہر اصول کے مطابق ہم ایک الگ قوم ہے. اب اس کے بعد قائد اعظم آفٹر انڈیپینڈنس، آزادی کے بعد جو آزادی مل گئی 1947 میں، جو آزادی مل گئی تھی، پاکستان بن گیا تھا، اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے کس طرح آئیڈیالوجی آف پاکستان کی وضاحت کی تھی. After the establishment of Pakistan, قائد اعظم explained Pakistan's ideology and Pakistan movement as، نہ صرف یہ کہ جو آئیڈیالوجی آف پاکستان تھی وہ 1940 سے پہلے اس کی ایکسپلینیشن ہوئی تھی، بلکہ 1940 کے بعد اس کی ضرورت یا اس پر عمل، اس کا آگے بڑھنا، اسی کے مطابق اسٹیٹ رننگ کرنا، گورنمنٹ چلانا، یہ اور بھی ضروری تھا تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ جو انہوں نے کہا تھا کیا وہی ہو رہا ہے، اسی پر عمل ہو رہا ہے، یا صرف یہ ایک زمین کا حصول تھا جو انہوں نے حاصل کیا مسلمان نے، اور اب اپنی مرضی کے مطابق وہاں پر جو چاہے کریں گے. تو ایسا نہیں ہے. آئیڈیالوجی آف پاکستان کا جو سفر ہے وہ 1947 سے ابھی تک اور بھی جاری ہے، اور آئندہ بھی جاری رہے گا. اور جو کچھ کہا گیا تھا، جو مقصد کے لیے پاکستان حاصل ہوا تھا، اسی مقصد پر عمل بھی کیا جا رہا ہوگا. Our mission was the establishment of a state where we can live like free people in our cultural setup necessary for the promotion of social justice and religious values. یعنی ہمارا مقصد یہ تھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا 1947 کے بعد کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ایسی ریاست قائم کریں جہاں ہم آزاد لوگوں کی طرح زندگی گزار سکیں، اپنے جو ثقافت ہے اس کے مطابق، جو ہماری سوشل جسٹس اور ریلیجیس ویلیوز کی پروموشن کے لیے ضروری ہے، جو معاشرتی انصاف اور مذہبی اقدار کی ترقی کے لیے ضروری ہے. آزادی ہم اس لیے چاہتے تھے کہ ہم ایک وطن حاصل کریں جہاں ہم آزاد زندگی گزار سکیں. اور کن حدود میں آزاد؟ ان حدود میں آزاد کہ اپنے جو ہمارے کلچر ہے، اسلامک کلچر، اس کے مطابق، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل جسٹس ہے، یعنی معاشرتی انصاف، اور جو مذہبی اقدار ہے، ان کی ترقی کے لیے جو ان کی ضروری ہے، ان کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں. اور لاسٹ جو ہمارا پیراگراف ہے اس کویسچن کا، وہ خلاصہ ہے، کنکلوژن ہے. جو کچھ ہم نے اس سوال میں پڑھا ہے اس کا خلاصہ اینڈ میں پیش کریں گے. یہ آپ کے ریٹن ورک کا بھی لاسٹ پیراگراف ہوگا. Ideology of Pakistan can be understood by the saying of these two great leaders of Indo-Pak subcontinent. نظریہ پاکستان کو بہتر طور پر ہم برصغیر کے ان دو رہنماؤں کے بیانات سے سمجھ سکتے ہیں. Both refer to the socio-cultural and religious differences between Hindus and Muslims. دونوں نے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو معاشرتی اور ثقافتی اور مذہبی اختلافات تھے ان پر بحث کی، ان کے طرف حوالہ دیا. اینڈ proved that both are two different nations، اور یہ ثابت کیا کہ دونوں یعنی ہندو اور مسلمان الگ اقوام ہیں with clear mutual differences، جن میں واضح باہم اختلافات ہے. therefore the Muslim have the right of their own state، اس لیے مسلمانوں کا اپنی الگ وطن کا جو حق ہے وہ ان کو حاصل ہے. where they can live according to their religious, social and cultural values، جہاں وہ اپنے مذہبی، معاشرتی اور ثقافتی اقدار کے مطابق زندگی گزار سکے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا جو ہمارا سوال ہے اس میں ہم نے یہ بات کی کہ کس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے اور علامہ اقبال نے ٹو نیشن تھیوری کو اور آئیڈیالوجی آف پاکستان کو ایکسپلین کیا تھا. پہلے بھی میں نے بات کی تھی، یہ ایکسپلینیشن اس لیے ضروری تھی کہ صرف یہ بات تو دہرائی نہیں جا سکتی بار بار کہ ہم الگ ہیں اور الگ وطن دے دو، ہم الگ قوم ہیں اور الگ وطن دے دو.
اصول کے مطابق اپنی بات کو واضح کرنا بھی ہوتا ہے، ثابت کرنا بھی ہوتا ہے، اور جو دوسرا گروپ ہے، دوسری پارٹی ہے، جس طرح کانگریس تھی یا گورنمنٹ تھی برٹش کی، ان کو بھی سمجھانا تھا، ان پر بھی بات واضح کرنا تھا، ان کو قائل کرنا تھا، منوانا تھا کہ ہم جو سیپریٹ نیشن کی بات کر رہے ہیں اور ہم جو سیپریٹ اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ درست ہے یا نہیں ہے، اس کو صحیح طریقے سے ان تک پہنچانا یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اور علامہ اقبال نے بہتر انداز سے کیا تھا، اپنے بیانات کے ذریعے سے، اپنے اسٹیٹمنٹ کے ذریعے سے، کہ ہاں جو ہم کہہ رہے ہیں یا جو سب کانٹیننٹ کے 80 ملین جو مسلم ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، درست ہے۔ انہوں نے بارہا کئی مواقع پر اپنے جو اسٹیٹمنٹ تھے، اسپیچز تھے، یا جو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم تھی، یا جو برٹش گورنمنٹ کے ساتھ میٹنگ ہوتی تھی، یا جو کانگریس لیڈر کے ساتھ انٹریکشن ہوتا تھا لیٹر کے تھرو یا میٹنگ کے ذریعے سے، ڈائریکٹ جو میٹنگ تھی نیگوشیشن میں، سب میں یہ بات واضح کی تھی انہوں نے کہ ہم الگ قوم ہے، ہم دنیا کی کسی بھی قوم کی تعریف پر پورا اترتے ہیں، تو اس لیے اگر ہم الگ قوم ہیں تو ہمارا الگ وطن کا مطالبہ بھی جائز ہے۔ یہ تو انہی ایکسپلینیشن کی وجہ سے ممکن ہوا کہ برٹش گورنمنٹ نے اور کانگریس نے اینڈ میں جا کے پاکستان کا جو مطالبہ تھا اس کو تسلیم کیا تھا، ویلنگلی کیا تھا یا ان ویلنگلی کیا تھا، لیکن کیا تھا۔ وہ بھی حد تک یہ سمجھ گئے تھے، اور بہت سارے ایسے کانگریس لیڈر تھے جنہوں نے کئی مواقع پر خود اپنے کانگریس لیڈرشپ کو کہا تھا کہ جو سپریٹ اسٹیٹ کا یا سپریٹ نیشنلٹی کا مسلمانوں کا مطالبہ ہے وہ جائز ہے، اور اسی میں سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی یا خود سب کانٹیننٹ کی امن میں وہ اس میں چھپا ہے کہ اگر ہم الگ ہو جائے، ان کو الگ وطن دے دیں تو اس طرح امن آ جائے گا۔ تو یہ ساری جو تفصیل ہم نے بیان کی ہے، امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، آپ لوگوں کے دلوں میں، یہ دماغوں میں بات بیٹھ گئی ہوگی۔ اور اب بڑھتے ہیں اپنی ریٹن ورک کی طرف۔ آپ لوگ اپنی نوٹ بک اٹھائے اور لاسٹ جو کویشچن ہے ہمارا اس چیپٹر کا وہ اپنی نوٹ بک میں لکھ لو گے۔ میں آپ لوگوں کو طریقہ سمجھا دوں گا اور مائنڈ میپ کے ڈرا کرنے کا بھی طریقہ سمجھا دوں گا، آپ اس طرف آ جائے۔ اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگ سب سے پہلے کام یہ ہے کہ آپ لوگ پیج ریڈی کر لو گے، سیریل نمبر لکھ لو گے، کلاس ورک لکھ لو گے، پاکستان اسٹڈیز لکھ لو گے، اور آج کی ڈیٹ لکھ لو گے۔ یہ آپ لوگ کلیئرلی لکھ لو گے، صاف صاف، خوبصورت سا، اچھا سا۔ جب یہ لکھ لو گے پھر کویسچن لکھ لو، کویسچن 4 یہ لکھ لو۔ پھر جو ہمارا کویسچن ہوگا وہ آپ لکھ لیں نوٹ سے، ہاؤ ڈڈ علامہ اقبال اینڈ قائد اعظم محمد علی جناح ایکسپلین آئیڈیالوجی آف پاکستان تھرو دیئر اسپیچز اینڈ اسٹیٹمنٹ۔ یہ کویسچن ہے، اس کے بعد ایک لائن چھوڑ دیجیے اور آنسر کی ہیڈنگ دے دے۔ جب یہاں تک آپ لکھ لو گے پھر پینسل اٹھائے اور کویسچن کو، جو کویسچن ہم نے لکھا ہے اس کو، اور جو آنسر کی ہیڈنگ ہے سب کو پینسل سے انڈر لائن کرے تاکہ آپ کی جو پریزنٹیشن ہے وہ بہتر ہو جائے۔ انڈر لائننگ کے بعد آپ جو فرسٹ پیج ہوگا ہمارا یہ والا، اس فرسٹ پیج پر ہم ڈرا کریں گے مائنڈ میپ۔ ابھی اس پیج پر مائنڈ میپ ڈرا کریں گے، مائنڈ میپ پینسل سے ڈرا کریں گے۔ جو امپورٹنٹ ہیڈنگس ہوں گے وہ ہم انکلوڈ کر لیں گے اپنے مائنڈ میپ میں۔ اچھا سا پیارا سا مائنڈ میپ بنائیں گے۔ پہلے بھی میں نے بات کی تھی، جنہوں نے پہلے نہیں سنا وہ دوبارہ سن لیں۔ مائنڈ میپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک طرح کا اپنے جو آنسر ہے اس کا خلاصہ پیش کرو گے، اور جو چکر ہے اس کو معلوم ہو جائے کہ بچے کو تو سب کچھ آتا ہے، ان کے پاس نالج موجود ہے، لرننگ کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ لوگ وہ ہیڈنگ ادھر اس میں لکھ لو گے تو پھر جب آپ ریٹن ورک کی طرف جاؤ گے پھر اس وقت آپ یہ نہیں بولیں گے کہ کون سا ہیڈنگ اب میں لکھ لوں یہاں سے، پھر آپ دیکھ سکو گے، جلدی سے لکھ سکو گے۔ پھر مائنڈ میپ کے بعد ریٹن ورک سٹارٹ کریں گے۔ جب ریٹن ورک سٹارٹ کریں گے تو اگر مائنڈ میپ کے نیچے اس پیج پر جگہ ہے تو وہاں سے سٹارٹ لے لیں گے، اور اگر یہاں جگہ کم ہے تو پھر نیکسٹ پیج پر سٹارٹ لے لیں گے اور ریٹن ورک کی طرف آگے بڑھیں گے۔ ریٹن ورک کا طریقہ وہی ہے جو پہلے ہم نے اس پر عمل کیا تھا، مطلب جس طرح ہم نے پہلے لکھے ہیں سوالات اسی طرح یہ بھی لکھیں گے۔ مائنڈ میپ کی طرف آتے ہیں، آپ لوگ دیکھ لی، میں مائنڈ میپ ڈرا کر کے دکھاتا ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ اس کویسچن سے ریلیٹڈ ایک ماڈل مائنڈ میپ ہے جس میں نے یہ مین ہیڈنگ لکھی ہے۔ جو کویسچن ہے ہمارا، آئیڈیالوجی آف پاکستان اکارڈنگ ٹو اقبال اینڈ جناح، یہ مین ہیڈنگ ہے یا کویسچن ہے۔ اس کے بعد جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اور علامہ اقبال نے ڈفرینٹ جو مواقع تھے ان پر جس طرح یا جن انداز میں ایکسپلینیشن کی تھی وہ میں نے یہاں پر ایک طرح کی سمری پیش کی ہے ان 4 پوائنٹس میں۔ آپ چاہے تو 6 سرکل ڈرا کرے اور 6 جو مین ہیڈنگ ہے وہ ساتھ لکھ لے۔ علامہ اقبال، الہٰباد ایڈریس 1930 آف اقبال، یہ ایک ہیڈنگ ہے۔
قائد اینڈ سیپریٹ مسلم نیشنلٹی یہ اعلیٰ ہیڈنگ ہے. قائدز 1940 لاہور ایڈریس یہ ایک اور ہیڈنگ ہے. اور قائدز ویو بیفور اینڈ آفٹر انڈیپینڈنس. اور ہم اس طرح اس لاسٹ جو ہیڈنگ ہے اس میں نے یہ بات کی ہے کہ آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد جو قائد اعظم محمد علی جناح کے ویوز تھے، خیالات تھے، وہ کیسے تھے آئیڈیالوجیا پاکستان کے بارے میں. یہ ایک ماڈل سا اسپیسیمن مائنڈ میپ ہے. آپ لوگ اس کو دیکھ لیں، یہاں سے آئیڈیا اٹھا لیں اور اپنے نوٹ بک میں جو نیٹ نوٹ بک ہے اس میں فرسٹ پیج پر آنسر کی ہیڈنگ کے نیچے یہ مائنڈ میپ ڈرا کر لیں. کوشش کر کے بہتر سا، اچھا سا، پیارا سا، ویل پریزنٹڈ مائنڈ میپ ہو تاکہ آپ لوگوں کا جو امپریشن ہے آنسر کا وہ بہتر سے بہتر وہ ہو. اس کے بعد ہم فرسٹ پیراگراف سے سٹارٹ لے لیں گے. فرسٹ پیراگراف جو ہمارے اس آنسر میں ہے وہ آپ اپنے نوٹ سے اٹھا لو گے، وہاں سے لکھو گے. میں طریقہ سمجھاتا ہوں، اس کی طرف آتے ہیں. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹ، ریٹن ورک میں سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ لوگ سیریل نمبر لکھ لو گے ٹاپ پر لیفٹ کارنر میں، پھر کلاس ورک، پاکستان اسٹڈیز کا اور ڈیٹ، یہ سب لکھ لو گے. جب یہ سب ہو جائے تو پھر آپ فرسٹ جو ہیڈنگ ہے نوٹس سے وہ لکھ لو گے. ہمارے پاس جو سب سے فرسٹ ہیڈنگ ہے وہ انٹروڈکشن کا ہے. انٹروڈکشن لکھ لو گے تو پھر اس کو پینسل سے انڈر لائن بھی کر لیں. جتنے ہیڈنگ ہوں گے سب کو انڈر لائن کرنا ہے اینڈ تک. اس کے بعد فرسٹ پیراگراف میں جو ڈیٹیل ہے وہ لکھ لو. اس میں جو امپورٹنٹ کچھ ورڈز ہوں گے، نیم ہوں گے، کم از کم 2 ورڈز پر پیراگراف یا 1 ورڈ پر پیراگراف، وہ آپ ہائی لائٹ لکھے بلیو یا بلیک مارکر سے تاکہ جو پریزنٹیشن ہے وہ بہتر محسوس ہو. یہ فرسٹ پیراگراف ہے، میں نے لکھا ہے. آپ لوگ بھی نیٹ لکھے، صحیح لکھے، صاف صاف لکھے، اسپیلنگ مسٹیک نہ کرے اور پیجز گندا نہ کرے، نہ کٹنگ کرے، نہ اریزمنٹ کرے. سوچ سمجھ کر لے، لکھ لے. جو نوٹ بک ہے اس کی پریزنٹیشن بہتر ہونی چاہیے. جب یہ فرسٹ ہیڈنگ ہو جائے پھر آپ لوگ نیکسٹ ہیڈنگ دے دو اور اس کو بھی انڈر لائن کرو. یہ طریقہ اینڈ تک آپ کنٹینیو کریں. نوٹس سے ہر جو ہیڈنگ ہے وہ لکھ لیں، اٹھائے اور صاف صاف نیٹ اچھا سا. اور اس طرح جو میں نے یہ ہائی لائٹنگ کی ہے اسی کے مطابق آپ لوگ بڑھتے جائے. جو مارجن لائن ہے وہ بھی ڈرا کریں. اگر مارجن لائن آلریڈی موجود ہے تو ٹھیک ہے، اگر مارجن لائن موجود نہیں ہے نوٹ بک میں تو وہ مسٹ مارجن لائننگ وہ ہونی چاہیے. پیج بھی ریڈی ہو، مارجن لائننگ بھی ہو، ہیڈنگ وغیرہ کو انڈر لائن کرے اور جو امپورٹنٹ ورڈ ہوں گے ان کو آپ لوگ ہائی لائٹ کریں. پھر جائیں گے اینڈ کی طرف کہ فنشنگ کیسے ہم نے اس سوال کی کرنی ہے. اچھا کنکلوژن یا جو فنشنگ آف دا آنسر ہے وہ بھی اسی طرح بہتر اور اچھا ٹھیک ٹھاک لکھ کے جس طرح ہم نے سٹارٹ میں لکھا تھا. کنکلوژن کی ہیڈنگ دے دو گے، اس کو انڈر لائن کرو. پھر کنکلوژن کی جو ڈیٹیل ہے وہ سارا لکھ لو. اس میں بھی 1 یا 2 جو امپورٹنٹ ورڈز ہیں، نیم ہے یا جو ڈیٹ ہے وہ ہائی لائٹ لکھے مارکر سے، بلیو یا بلیک مارکر سے. پھر جب آپ لوگ اینڈ تک آ جاؤ گے اور اپنا کویسچن اس کا جو آنسر ہے وہ کمپلیٹ لکھ لو گے تو پھر اس کے بعد جو اینڈ ہے اس میں ڈبل فنشنگ لائن ڈرا کر لے. دوبارہ سن لے، اینڈ میں جب آپ کا پورا سوال لکھ چکے ہو آپ تو ڈبل فنشنگ لائن ڈرا کریں. ڈبل فنشنگ لائن کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے سوال پورا لکھا ہے، یہاں فنشنگ ہوئی ہے تو جو چیکر ہے یا جو بھی ہے دیکھنے والا وہ یہ سمجھ جائے کہ اس نے پورا آنسر لکھا ہے، کچھ چھوڑا نہیں ہے. اور نوٹ بک کو ویل پریزنٹڈ اچھا اس لیے کرے، پریزنٹیشن بہتر اس لیے ہو کہ اس کی جو کاپی کنڈیشن مارکس ہے وہ مڈ کی رزلٹ میں انکلوڈ ہوتے ہیں. تو آپ لوگ اس کو اچھا رکھے، صحیح رکھے. کاپی کنڈیشن جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے. جس طرح میں نے مائنڈ میپ ڈرا کی ہے وہ بھی آپ اس طرح صحیح نیٹ اچھی ڈرا کریں. پریزنٹیشن بھی کر لیں، ورڈ ہائی لائٹنگ بھی کریں. سارے پیجز جو ہے وہ ٹاپ پر وہ بھی ریڈی ہو، مطلب جو پیجز جن پر ہم لکھ رہے ہیں وہ سارے ریڈی ہو. آپ سے امید ہے کہ آپ لوگوں نے بہتر طریقے سے ہمارا ساتھ دیا ہوگا. سب سے پہلے ویڈیو کو دیکھا ہوگا، ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا، وہاں سے سوالات کو سمجھے ہوں گے. پھر جو نوٹ بک کا جو ریٹن ورک ہم دے رہے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی جو لرننگ ہے اس کو بھی جاری رکھے، کنٹینیو رکھے تاکہ آپ لوگوں کی لرننگ سفر نہ ہو. اور جب آپ لوگ آ جائے اور جب ہم نوٹ بک دے کے وہ بھی کمپلیٹ ہو اور جو ہم ٹیسٹ وغیرہ کنڈکٹ کریں گے فرسٹ ویک میں تو وہ بھی آپ لوگ اس کے لیے بھی پریپیئر ہو تاکہ بعد میں آپ کو مسئلہ نہ ہو، آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو. یہ امپورٹنٹ ٹائم ہے آپ کا، اس سے فائدہ اٹھائے، اس کو ضائع مت کرے. اور اس طرح اسکول واپس آئیں گے انشاءاللہ آپ لوگ کہ آپ کی جو اسٹڈی ہے وہ بالکل بھی سفر نہ ہوئی ہو.